अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से ये मामलात जो चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, ये बहुत ही ख़तरनाक हद तक आगे बढ़ चुके हुए हैं। ख़ास तौर पर अभी जैसा आपने देखा कि ईद मिलादुन्नबी के दिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन जिस तरीके से धमाकों का एक सिलसिला आपने देखा, और उसको बगैर किसी रोक टोक के सब कुछ हुआ है विद इम्प्यूनिटी। उनको ऐसा लगता है कि खुल मिली हुई है, जिसको जी चाहता है वो जाके जहाँ पे चाहे अटैक कर लेता है। ये इस तरह के जो मामलात हैं इनका भी ज़रा तज्ज़िया करेंगे, और साथ-साथ जो सियासी मामलात हैं उन पे भी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, और तमाम आपके जो सवालात ज़हन में हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी हमारे भाई जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम इसरार भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी, बस दुआएँ आपकी, लेकिन क्या ठीक होना है जी। ईद मिलादुन्नबी पे भी हमें चैन नहीं है, और आप यकीन करें कि आज मैं जुम्मे पे गया हुआ था, जिन-जिन लोगों से भी बात हुई, उससे तक ये खबर आ चुकी हुई थी, तो हर आदमी मग़मूम था। और बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो क्वेश्चंस उठा रहे थे कि यार हमारी एजेंसीज़ कहाँ पे हैं? हमारे इंटेलिजेंस इदारे कहाँ पे हैं? क्यों नहीं इन लोगों को रोका जा सकता? जब जी चाहता है इतने लोग आते हैं और आके मार के चले जाते हैं। आज भी देखें आप 4-5 जगहों पे अजीब-सी खबरें आई हैं, और कितने लोगों की जानें जो हैं वो ज़ाया हुई हैं। तौबा इस्तग़फ़ार। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनके लवाहिकीन को अल्लाह ताला सब्र अता करे। क्या कहेंगे जी इस हवाले से आप? देखिए इसरार भाई, बात यह है कि पाकिस्तान के पहले ही जो हालात हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं है कि हम उसके ऊपर कोई अच्छा तबसरा कर सके, और लोगों के अंदर उम्मीद का पहलू कम है, मायूसी और बेयकीनी की कैफियत ज्यादा गालिब है। और ऐसे में ये जो दहशतगर्दी के वाकयात है वो लोगों को और ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, डाउन कर देते हैं, और उनका मोराल जो है उसको और डाउन करने का सबब बनते हैं। देखिए, दहशतगर्दी का ये कोई वाकया पहला तो नहीं है, हमें तो कई दिहाइयों से दहशतगर्दी का सामना है। इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी, ये रियासत जो है काफी दिहाइयों से उससे निमटने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये जो हालिया दहशतगर्दी की जो नई लहर है, ये काफी खतरनाक किस्म की हमें नजर आती है। और आप देखिए कि इसका टारगेट जो है, अभी फिलहाल हमें केपीके के इलाके और बलूचिस्तान के इलाके नजर आते हैं, और यहीं से ये शिद्दत पसंदी जो है वो दहशतगर्दी के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अफगानिस्तान के तनाजुर में जो टीटीपी के साथ हमारा मामला है वो हल नहीं हो पा रहा। हम अफगानिस्तान के साथ मुसलसल अपने रिजर्वेशन शेयर कर रहे हैं, लेकिन अफगान हुकूमत या तालिबान हुकूमत जो है, अगरचे वो इस बात की कमिटमेंट करती है कि उसकी सरजमीन जो है वो किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन अमलन हमें दहशतगर्दी का सामना है। और टीटीपी के खिलाफ भी जो कार्रवाइयां होनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली अफगान तालिबान हुकूमत ने उसमें कोई बड़ा इनिशिएटिव नहीं लिया है, बल्कि वो इन वाकयात की तरदीद करते हैं। और जबकि हम सब जानते हैं कि टीटीपी जो है उसको जो एक महफूज ठिकाना मिला हुआ है वो भी अफगानिस्तान की सरजमीन है, एक बात। दूसरी बात यह है कि भारत के साथ भी हमारे मामलात को इतने अच्छे नहीं है, तो ये जो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज है और अफगान इंटेलिजेंस एजेंसीज है, इसका जो नेक्सस है वो भी पाकिस्तान के अंदर जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को भी खराब करता है, और साथ साथ टेररिज्म जहां जहां हो रही है, अगर उसके ताने बाने जो है उसको देखा जाए तो ये उसका भी एक रिफ्लेक्शन हो सकता है। लेकिन इसका एक दाखिली एनालिसिस भी है, और दाखिली एनालिसिस ये है कि पाकिस्तान अपने दाखिली मामलात को, चाहे वो सियासी नोयत के है, चाहे वो माशी नोयत के है, और चाहे वो सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में है, हम उनको सही तरीके से एड्रेस नहीं कर पा रहे। इस वजह से एक पॉलिटिकल वैक्यूम भी है, इकोनॉमिक वैक्यूम भी है, और सिक्योरिटी का वैक्यूम भी है। और याद रखिए, दहशतगर्द दुनिया भर में वैक्यूम का फायदा उठाते हैं। जहां किसी रियासत के अंदर वैक्यूम होगा, खला होगा, उस खला के अंदर फिर वो फायदा उठाकर अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करके अपने रेड को मजबूत करते हैं। अभी आपको पता होगा, पिछले कुछ दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान ने भी एक इंतबाह किया था, और उन्होंने कहा था कि अगर इलेक्शन होते हैं तो हमें इस तरह की दहशतगर्दी का सामना करना पड़ सकता है। और केपीके के अंदर खास तौर पे उनका कहना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने दाखिली मामलात में जिन मामलात पर हमें तवज्जो देनी चाहिए, सिक्योरिटी जैसे इश्यूज के ऊपर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर, हम वहां कम तवज्जो दे रहे हैं। हम माशाल्लाह एडवेंचरिज्म, सियासी मुहिम जोई, सियासी इंजीनियरिंग और सियासी हरकियात में इस तरह से फंस गए हैं कि लगता यह है कि हमारा जो बुनियादी मकसद है वो सिक्योरिटी को डील करने से ज्यादा अपने सियासी मुखालिफिन को
یا اپنی سیاسی حمایت یافتہ لوگوں کی ری ارینجمنٹ کرنا جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ کام بن گیا ہے, اور اس کا فائدہ پھر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گرد اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں جو آپ نے بات کی افغانستان کے حوالے سے, آج یعنی فرائیڈے کو, یہاں پہ تو ابھی فرائیڈے ہے, ماسکو میں جو 5th ماسکو فارمیٹ ہے اس کی میٹنگ ہوئی ہے, جس میں 10 ممالک کے جو ریپرزینٹیوز تھے انہوں نے شرکت کی ہے. اس میں انہوں نے سب نے افغانستان سے کہا ہے کہ آپ ٹیررزم کے حوالے سے اور ان چیزوں کے حوالے سے جو کہ بہت سیریس ہیں, ان کے اوپر آپ اپنا کام شروع کریں اور ان کے اوپر آپ کوئی پرفارمنس دکھائیں. بلکہ جو روس کے نمائندے ہیں ضمیر کابلوف, انہوں نے بھی واضح طور پہ کہا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ اس معاملے میں فیل ہوئے ہیں, کہ وہ اپنے نہ داعش کو روک سکیں نہ دوسرے ٹی ٹی پی وغیرہ کو روک سکیں. ٹی ٹی پی تو نہیں, خیر انہوں نے کہا, انہوں نے داعش کا کہا ہے, لیکن ظاہر ہے ہمارے لیے تو ٹی ٹی پی زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس حوالے سے مطلب ایک انٹرنیشنلی بھی ریکگنیشن کی جا رہی ہے کہ جناب افغانستان کی حکومت سے گزارش ہے کہ وہ ان چیزوں کو روکیں اور یہ اپنے ملک کے اندر جتنے بھی لوگ اس طرح کے ہیں ان کے اوپر قابو پانے کی کوشش کریں. دیکھیں, مجھے لگتا ہے جیسے ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کسانہ بھائی کہ ہم گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کے درمیان پھنس کے رہ گئے تھے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے افغانستان کی جو اس وقت موجودہ طالبان حکومت ہے, ان کے اندر بھی ٹی ٹی پی کے حوالے سے اور داعش کے حوالے سے گڈ ٹی ٹی پی اور بیڈ ٹی ٹی پی اور گڈ داعش اور بیڈ داعش والا معاملہ سر فہرست ہے. افغانستان کی حکومت میں کچھ لوگ ہیں جو ٹی ٹی پی کے خلاف اگریسو قسم کی جو ہے نا ایکشن چاہتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے وہ نہیں چاہتے ہیں. تو ایک تو کنفیوژن خود افغان حکومت کے اندر ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے بارے میں ایک کو نرم گوشہ بھی رکھتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم پہ برا وقت تھا تو ٹی ٹی پی نے ہمارا بڑا ساتھ دیا تھا, تو آج وقت یہ ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں. اچھا, وہ ضرور ساتھ دیں, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ ساتھ دینے کی پرائس یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ افغان سرزمین کو استعمال کرے اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرے, اور اس کا الٹیمیٹ بینیفٹ جو ہے وہ ہندوستان کو بھی ہو اور افغان جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہو. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان حکومت کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ پاکستان نے جتنی قربانیاں افغانستان کے تناظر میں اور افغان طالبان کے تناظر میں دی ہیں, اس کی کوئی مثال تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گی. پاکستان نے نہ صرف اپنے آپ کو ڈی اسٹیبلائز کر لیا بلکہ اب ایک جنگ جو ہے وہ اپنے اندر بھی مسلط کر دی. اس لیے افغان طالبان کو تو پاکستان کا زیادہ احسان مند ہونا چاہیے اور پاکستان کے ساتھ زیادہ جرات کے ساتھ ان کو کھڑا ہونا چاہیے کہ پاکستان نے ہر مشکل وقت میں افغان طالبان کا ساتھ دیا. بلکہ یہ جو معاہدے ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ دوحہ کے اندر, اس میں بھی پاکستان کا کسی نہ کسی شکل میں ایک بڑا کنٹریبیوشن شامل ہے. لیکن اب لگتا یہ ہے جیسے افغان طالبان بھی اپنے اکنامک انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں اور ان کو اپنے اکنامک انٹرسٹ میں چائنا اور پھر اس کے بعد بھارت جو ہے وہ زیادہ ڈومیننٹ نظر آتا ہے. تو اس لیے کچھ لوگ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اچھا اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ خود پاکستان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب اس کی ریجنل حیثیت متاثر ہوگی اور اس کی اکنامک سٹیبلٹی کا سوال جو ہے وہ کوشچن مارک ہو جائے گا تو پھر کیوں کوئی ملک آپ کی طرف دیکھے گا. دیکھیے نا, یہ تو اکنامک انٹرسٹ کے کانٹیکسٹ میں بھی دیکھیں نا, تو جہاں ان کو زیادہ انٹرسٹ ملے گا انہوں نے وہاں جانا ہے. تو ہمیں بھی خود کو ایویلویٹ کر لینا چاہیے کہ ہم جو جس کمزور پوزیشن پہ کھڑے ہیں, اس کمزور پوزیشن کی بنیاد پہ اگر افغانستان جیسا ملک ہمارا ساتھ نہیں دے رہا تو باقی ملک ہمارا کیا ساتھ دیں گے. تو خود ہمیں بھی اپنی ری ارینجمنٹ جو ہے وہ کرنی پڑے گی پاکستان کے کانٹیکسٹ میں, اور ایک خاص طور پہ ڈپلومیٹکلی اور سفارتی محاذ پہ ہمیں یہ ڈیبیٹ جنریٹ کرنی پڑے گی کہ کون لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. اس میں ہندوستان اگر شامل ہے تو کس شکل میں شامل ہے, افغان حکومت کے اندر کون سے لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, اور کون لوگ ہیں جو ٹی ٹی پی کو جو ہے نا وہ فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو ان باتوں کو ہمیں سفارتی محاذ پر ڈپلومیٹک محاذ پر اٹھانا چاہیے. لیکن اب مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک ان الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, ان کی بات کون سنے گا دنیا میں. پھر ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے ان کی بات اگرچہ دنیا میں سنی جاتی ہے, بھاری آواز ہے, لیکن اس وقت وہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر بہت زیادہ الجھ کے رہ گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کچھ ہمیں بھی اپنی آپ کو ری وزٹ کرنا پڑے گا اس ساری سچویشن کے اندر, اور افغانستان کے بارے میں بھی جو ہماری پالیسی ہے اس کو ری وزٹ کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ کھڑے رہے, ہر صورت پہ ان کو اپنی یقین دہانیاں دلاتے رہے, اور ساتھ ساتھ افغان طالبان جو ہے وہ اپنا ایک ایسا رول پلے کرے جو پاکستان کے خلاف ہو. اچھا, ایک رد عمل یہ بھی ہے کہ آج پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایک ایکشن لیا ہوا ہے
کہ جو انلیگل اغوان پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں ان کو نکالنے کے حوالے سے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس قسم کی ایکشنز ہوں تاکہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے, اور یہ جو انیشیٹو لیے جا رہے ہیں انلیگل افغانیوں کے حوالے سے اس کو بھی رول بیک کیا جا سکے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں. اور پھر اس کا ایک ایجنڈا یہ بھی ہے کہ پاکستان کو اتنا ڈیسٹیبلائز کر دیا جائے کہ وہ پولیٹیکلی بھی اسٹیبلائز نہ ہو سکے اور نہ وہ الیکشن کی طرف جا سکے, کیونکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں اس وقت حالات جو ہیں وہ الیکشن کے حق میں نہیں ہے. تو یہ بھی کچھ چیزیں تانے بانے اگر آپ جوڑیں تو میں اس سارے کانٹیکسٹ کو اس تناظر میں بھی دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا آپ ذرا تھوڑا سا انٹرنل سچویشن پہ بھی بات کرتے ہیں, اور وہ ایک بڑا امپورٹنٹ سروے آیا ہے, وہ آپ نے بھی پڑھ لیا ہوگا اور ہم بھی اس پہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا تبصرے ہو رہے ہیں. یہ جو گیلپ سروے آیا ہے اس کو مجھے 2-3 وجوہات کی بنیاد پہ یہ مجھے کوئی صحیح سروے نہیں لگ رہا. ایک تو یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ کہا کہ جی 88% جو لوگ ہیں وہ فوج کی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جناب جو عمران خان صاحب ہیں وہ 60% پہ ہیں اور پی ایم ایل این 40% پہ ہے, اور سعد رضوی صاحب جو ہیں وہ نمبر 2 پہ آگے ہوئے ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ فرمائشی قسم کا پروگرام ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی 40% اور 60% میں صرف 20 پوائنٹ کا فرق ہے, جیسے نواز شریف صاحب آئیں گے وہ 20 پوائنٹ کور ہو جائیں گے اور پھر ہم جیت جائیں گے جب, تو پھر ہم کہیں گے جی دیکھیں ہم نے تو بڑی محنت کی تھی اور 20 پوائنٹ کا فرق تھا وہ ہم نے ٹھیک کر لیا. اس سروے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اگر گیلپ کے سروے کو بنیاد بنانا ہے تو پھر تو یہ بڑی اچھی انوائرمنٹ ہے کہ الیکشن کروا دیا جائے, کہ اتنی پاپولیرٹی بھی ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی, اور ساتھ ساتھ جو ان کے اپوننٹ ہیں پولیٹیکل اپوننٹ ہے یعنی عمران خان صاحب وہ 60 پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور جو عمران خان کے اپوننٹ ہیں وہ بھی کافی بری پوزیشن پہ نہیں دکھائے, انہوں نے 40% پہ دکھائے ہیں, پھر پیپلز پارٹی کو دکھایا ہے. تو بہتر ہے پھر الیکشن کی جو ہے نا وہ دربار سجا لیا جائے اور الیکشن کروا دیا جائے تاکہ ووٹر فیصلہ کرے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے پاکستانی فوج سے محبت کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور فوج کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ بھی ہے. اگر اس طرح کی کوئی ریفلیکشن آ رہی ہے کہ لوگ فوج کو پسند کرتے ہیں تو یہ کوئی سوال نہیں ہے. سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ کیا لوگ فوج کی سیاسی مداخلت کو پسند کرتے ہیں یا نہیں پسند کرتے ہیں. اگر یہ سوال ہو تو پھر شاید کوئی اور جواب بھی آ سکتا ہے. اس وقت تو بنیادی مسئلہ جو فوج کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ فوج کا جو سیاسی کردار ہے, یا فوج بہت زیادہ فرنٹ فٹ پہ آ گئی ہے, اس کو بیک فٹ پہ جانا پڑے گا, اور اس کو سارے سیاسی معاملات خود لیڈ کرنے کی بجائے یہ موقع سیاسی قیادت کو دینا ہوگا. اور سیاسی قیادت کو موقع دینے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک منصفانہ فیئر اینڈ شفاف قسم کا لیول پلینگ فیلڈ پر مبنی انتخابات کروائے جائے, اور عوام جس کو بھی ووٹ دینا چاہتی ہے ان کو ووٹ دینے کا حق ملنا چاہیے, اور وہ اپنی منتخب حکومت کو لے کے آئے, اور وہ منتخب حکومت آ کے پھر یہ جو چیلنجز ہیں ہمیں انٹرنل اور ایکسٹرنل اور ریجنل کانٹیکس میں اس کو ڈیل کرے اور فوج اس کے پیچھے کھڑی ہو. اصل میں بات تو یہ ہے نا جی کہ بنیادی طور پر جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کو یہ رول ملنا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں نا جس قسم کا دورہ نگران وزیر اعظم کر رہے ہیں اس سے کیا ہم سوائے اپنے لیے بدنامی کے اور کیا اکٹھا کر رہے ہیں, اور کون ان کی سن رہا ہے. ہاں جی واپس آ گئے, لیکن نا وہ ایک ہنی مون پیریڈ پہ گئے تھے, ہنی مون پیریڈ بنا کر آ گئے ہیں, اس سے انہوں نے کیا نکالنا تھا. اور اس سے کون سنتا ہے دنیا میں آپ کی بات کو, ایک جسے کہتے ہیں نان الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اور ایک چند مہینوں کے آنے والے پرائم منسٹر کی بات تھوڑی سنی جاتی ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سروے ہے اگر اس میں عمران خان کی پاپولرٹی کو دکھایا گیا ہے تو یہ کوئی غیر معمولی بات تو نہیں ہے. پاکستان میں تو اس کے سیاسی مخالفین بھی یہ اعتبار کر رہے ہیں کہ اس وقت نمبر 1 پوزیشن پہ عمران خان کھڑے ہیں. اچھا اب اس کی پرسنٹیج کم ہے یا زیادہ ہے, لیکن یہ بہرحال تو بتا دیا کہ پورے ریجیم چینج کے بعد سے لے کے جو لوگ عمران خان کو سیاسی منظر سے ہٹانا چاہتے تھے ان کو تو ناکامی ہوئی ہے, اور یہ پاپولرٹی بتا رہی ہے کہ عمران خان آج بھی نمبر 1 کے اوپر کھڑے ہیں, اور ان کی انڈیویجل پارٹی جو ہے اس کی پاپولرٹی 60% کے اوپر ہے. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی کو بھی بڑے اچھے نمبر ملے ہیں, جو ظاہر کرتا ہے کہ ان کی ریزسٹنس کو پسند کیا گیا. لوگوں نے دیکھا ہے کہ پرویز الہی صاحب کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ فلاں کھڑے ہو گئے. اب جو لوگ ریزسٹ نہیں کرتے لندن جا کے بیٹھ جاتے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں, یا بلاول صاحب جو بڑی پرجوش تھے وہ کہاں کھڑے ہیں. اس سے قطع نظر کہ یہ سروے کے نتائج درست ہیں یا غلط ہیں, لیکن ایک ریفلیکشن تو پاکستانی پالیٹکس کے بارے میں اس وقت ہر ایک کو ہے. آپ میڈیا کے اندر بھی جا کے لوگوں سے پوچھیں نا, سنجیدہ سوال اٹھائیں, تو آپ کو وہ لوگ جو عمران خان کی پالیٹکس کے حامی نہیں ہیں, مثلا آپ مظہر عباس کو دیکھیں, امتیاز عالم کو اٹھائیں, نصرت جاوید کو اٹھائیں, وہ اپنا
باقی لوگوں کو اٹھا کے دیکھیں تو جتنے بھی لوگ ہیں جو اینٹی عمران خان پالیٹکس ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ اس وقت پاپولیرٹی میں عمران خان سب سے آگے ہیں, اور وہ یہ مانتے ہیں کہ پی ایم ایل این کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا الیکٹورل پالیٹکس میں. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں انصار عباسی صاحب نے جو ایک آرٹیکل لکھا, اس میں لکھا کہ اگر عمران خان جیل میں بھی رہتے ہیں اور نواز شریف پاکستان بھی آ جائیں تو ان کے لیے الیکشن جیتنا آسان نہیں ہوگا, کیونکہ جو اب دیکھیں نا بیانیہ تو انہوں نے یو ٹرن لے لیا, وہ بیانیہ جس کے اوپر 2 دن بڑا شور مچا اور کہا کہ جی نواز شریف اکاؤنٹیبلٹی کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اٹھا رہے ہیں. اب پتہ چلا کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھوڑی ہے, وہ تو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے بیانیہ بن رہا ہے, وہ اس کا کوئی تعلق نہیں. اب کل اسحاق ڈار صاحب نے فرما دیا ہے کہ ہم نے جنرل باجوہ کا معاملہ اور جنرل فیض کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. اب وہ اللہ پہ نہیں چھوڑا, وہ ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ دباؤ کے اوپر آ کے آپ نے ایک یو ٹرن لے لیا ہے. تو جب آپ اس طرح کی یو ٹرن لے رہے ہیں اور ایک بندہ جیل میں بیٹھ کے ریزسٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں جانا باہر, جو مرضی آپ کر لے, تو اس کا مطلب ہے پھر پاپولیرٹی تو اسی کے پاس ہوگی نا جی. اور یہی وجہ ہے, دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان میں الیکشن نہ ہونے کی جو ایک بڑی وجہ بن رہی ہے اس کی ایک بڑی وجہ تو عمران خان ہے. اور یہ کہنا پڑا نگران پرائم منسٹر کو کہ عمران خان کے بغیر بھی شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں, تو آپ نے اس کا رد عمل دیکھ لیا کتنا سخت آیا. پھر انہیں بھی اپنے موقف کو یو ٹرن لینا پڑا کہ بھئی عمران خان کے بغیر الیکشن تو کوئی نہیں مانے گا. اور یہی میں آپ سے کہہ رہا تھا, جو اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ جو ایک پس پردہ گفتگو چل رہی ہے, چاہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ چل رہی ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چل رہی ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ چل رہی ہے, وہ یہی ہے کہ الیکشن سے پہلے ایک پولیٹیکل ارینجمنٹ طے کر دیا جائے. اب میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں. خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ جی عمران خان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو پنجاب اور کے پی کے کی صوبائی حکومتیں مل جائیں گی, ٹھیک ہے, مرکز میں آپ کو حکومت نہیں ملے گی. مرکز میں یہی پی ڈی ایم شہباز شریف کی قیادت میں حکومت کر لے, لیکن مسلم لیگ نون کو پنجاب نہیں دیا جائے گا. ایک تجویز یہ آ رہی ہے کہ جناب عمران خان کو قومی سیاست سے یعنی وزیر اعظم سے ہٹا کر ان کو صرف پنجاب اور کے پی کے میں محدود کر دیا جائے, اور پنجاب میں بھی پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ چیف منسٹر بنا دیا جائے. ایک تجویز کے طور پہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ گفتگو چل رہی ہے. دوسری تجویز یہ ہے کہ جی اگر عمران خان نے آگے آنا ہے تو پھر پنجاب جو ہے وہ پی ایم ایل این کو دیا جائے. لیکن اب اس میں ایک بڑا پرابلم آ رہا ہے, وہ یہ پرابلم آ رہا ہے کہ جو ووٹ ہے وہ آپ کہاں سے لیں گے پی ایم ایل این والے, کیونکہ یہ ان کو کہا گیا ہے کہ بھائی دیکھیے ہم آپ کی ایک حد تک تو حمایت کر سکتے ہیں لیکن ووٹ آپ کو خود نکالنے ہیں. اب آپ نے دیکھا نا وہ جو ایپ کا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے, اب مذاق ہی ہے نا کہ ہر بندہ جو ہے وہ ایپ کے اندر آئے گا کہ وہ آئے ہیں نہیں آئے, اتنے لوگ آئے ہیں اتنے لوگ نہیں آئے, اتنے لوگوں نے بریانی کھائی ہے تو کتنے لوگ آئے ہیں. یہ ساری صورتحال خود مسلم لیگ نون کے حق میں بھی نہیں ہے نا. اس وجہ سے مسلم لیگ نون کے اندر الیکشن کے بارے میں وہ گرم جوشی نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی. تو میرا مطلب ہے کہ جو یہ جو پولیٹیکل ری ارینجمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اگر یہ ہو جاتا ہے تو مجھے نہیں پتا اس میں عمران خان کتنی لچک کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور مجھے نہیں معلوم کہ نواز شریف صاحب کتنی لچک کا مظاہرہ کرتے ہیں. ابھی تو نواز شریف صاحب کی آمد کے اوپر بھی ایک کوشچن مارک لگ گیا ہے, اور کل بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو آمد ہے وہ لگتا ہے کہ سیٹل نہیں ہو پا رہی. تو اس لیے ابھی یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے پولیٹیکل ارینجمنٹ میں کس طریقے سے اور کس اسٹریٹجی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں جو باقی سٹیک ہولڈر کو ایکسیپٹنس ہوگی. کیونکہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پولیٹیکل ارینجمنٹ طے نہیں ہوتا تو پھر الیکشن بھی ڈیلے ہو جائیں گے. یہ میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ یہ نہیں ہوتا پاکستان کے اندر جب بھی الیکشن ہوتا ہے پہلے اس کی پولیٹیکل ارینجمنٹ طے ہوتی ہے. تو اس وقت تو یہ صورتحال ہے. اب دیکھتے ہیں کہ سارے کانٹیکس میں کون کتنا زیادہ اپنا وزن جو ہے وہ برقرار رکھتا ہے, کون کتنا جھکتا ہے, اور یہ آنے والے چند دنوں کے اندر پتہ چل جائے گی صورتحال کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ کس جگہ پہ. آپ نے دیکھا ہے نا پچھلے چند دنوں سے زرداری صاحب بھی خاموش ہیں, بلاول صاحب بھی خاموش ہیں, محمود خان اچکزئی کی شکل آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہی, ولی خان صاحب کی اسفند یار ولی کہیں نظر نہیں آ رہے, ایم کیو ایم کہیں نظر نہیں آ رہی, آفتاب شیرپاؤ نظر نہیں آ رہے, مولانا فضل الرحمان کہیں نظر نہیں آ رہے. اب ساری یہ صورتحال یہ ہے کہ ہر پارٹی جو ہے وہ آ کے اسٹیبلشمنٹ سے کہتی ہے جی ہمارا ارینجمنٹ بتائیے, ہمارا حصہ کیا ہے. اچھا پھر اس کے بعد وہ جو 2 پارٹیاں بنائی تھی آپ نے ماشاءاللہ بڑے زور و شور کے ساتھ, ان کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا, استحکام پاکستان پارٹی کا اور ان کا. اور مجھے ایک بڑے ہمارے باخبر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب مجھے خود جہانگیر ترین نے بتایا کہ اب ہمارے پاس تو پلے کچھ نہیں بچا, اور جب یہ نئی پارٹی بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں مفتاح اسماعیل کی اور خاقان عباسی کی, اس کا مطلب ہے ہمارا تجربہ تو ناکام ہو گیا. اور یہ میں نے آپ کو خبر کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو جن کو کہا گیا کہ آپ استحکام پاکستان پارٹی میں جوائن کر لیں, تو انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو کہ جناب ہم آزاد الیکشن لڑ کے بعد میں کہیں آ جائیں گے,
ہم ان کے ٹکٹ پہ اگر الیکشن لڑیں گے تو ہمارا حال تو بہت برا ہوگا. تو یہ ایک اس وقت پولیٹیکل جسے کہتے ہیں نا انسرٹنٹی پاکستان کے اندر کھڑی ہوئی ہے کہ اگر ہم نے الیکشن میں جانا ہے تو کس کانٹیکسٹ میں جانا ہے, اور الیکشن بھی ہونے ہیں تو کس لیول پلینگ فیلڈ کے تحت ہونے ہیں. اور اگر الیکشن, مجھے خطرہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ الیکشن ہونے سے پہلے مترازہ نہ بن جائے, اور اگر یہ مترازہ بن گیا تو پھر اس کی صورتحال مختلف ہوگی. آپ نے کل بھی دیکھا کہ امریکن سفیر نے کہا کہ ہم پاکستان میں چاہتے ہیں کہ یہ الیکشنز ہوں اور ٹرانسپیرنٹ ہوں. یہ ایک کوشش ہو رہی ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیوں کو الیکشن پروسیس کا حصہ بنایا جائے اور سب کو کسی نہ کسی طریقے سے پاور شیئرنگ کا حصہ بنا دیا جائے تاکہ ہر جماعت وہ خوش ہو جائے. یہ جو آپ نے ایک نیا فارمولہ 2008 کے بعد دیکھا تھا نا, ایک صوبائی حکومت کسی کو دے دو, ایک صوبہ کسی کو دے دو, وفاق کے اندر ایک کھچڑی پکا دو تاکہ ساری پارٹیاں اقتدار کی پالیٹکس کا حصہ بن جائیں اور کوئی جو ہے وہ کوئی بڑی ریزسٹنس نہ کر سکے. اب یہی فارمولہ جو ابھی اس وقت بھی چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, انفارچونیٹلی یہ وائبل نہیں رہا, اس سے پاکستان کا مسئلہ حل نہیں ہوا. میں آپ کے پروگرام میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کو ایک اسٹرانگ قسم کی حکومت چاہیے, واضح مینڈیٹ کے ساتھ والی حکومت چاہیے تاکہ وہ آ کے اگریسو قسم کی ریفارمز کریں, کیونکہ یہ جو چھوٹی حکومت ہوتی ہے, مخلوط حکومت اور چند ووٹوں پہ کھڑی حکومت جو ہوتی ہے, اس کے اندر بڑی اگریسو ریفارمز نہیں ہو سکتی. وہ تو پھر سروائیول کی لڑائی لڑتی ہے اور اس سروائیول کی لڑائی میں کوئی انقلابی فیصلوں کی تو امید بالکل نہیں بچتی. صحیح بات ہے. اچھا یہ ذرا مجھے بتائیں کہ یہ جو فیض آباد دھرنے والا جو معاملہ چل رہا ہے سپریم کورٹ میں, اور محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں اس کو ٹیک اپ کیے ہوئے ہیں, اس کے اندر آپ کو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے؟ سب لوگوں نے اس کی نظر ثانی کی جو پیر ہیں وہ واپس بھی لے لی ہوئی ہیں, اور مطلب وہ پھر بھی اس کو انہوں نے تاریخ دے دی ہے. تو آج شاہد خاقان عباسی صاحب کو میں سن رہا تھا تو انہوں نے کہا جی کہ جب یہ معاملہ ہوا تھا تو ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا, ہماری حکومت سے پوچھ کے اس پہ کوئی بھی کارروائی نہیں کی گئی تھی, تو پھر کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا, اور اب یہ کیس جو ٹیک اپ کیا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, خاقان عباسی صاحب جب پرائم منسٹر تھے اور ہمارے بہت ہی پیارے بھائی احسن اقبال صاحب اس وقت وزیر داخلہ تھے, اور وہ اس وقت جو معاہدہ ہوا تھا اس میں وہ بھی فریق تھے, آپ یاد رکھیے گا, اور وہ میرا خیال ہے دستخط کرنے والوں میں وہ بھی شامل تھے. ہاں جی, ان کے سائن تھے. یہ کہنا کہ جی ہم شامل نہیں تھے یا ہمیں گن پوائنٹ پہ بٹھایا گیا تھا تو یہ تو بڑی زیادتی ہوگی, بات ہوگی. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ فیصلہ تو یہی تھا نا کہ جو ہمارے ادارے ہیں, ایجنسیاں ہیں, وہ ان تمام سیاسی معاملات سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھیں. ٹھیک ہے نا جی. اب وہی چیز ابھی بھی مینٹین کرتی ہے. آج بھی پاکستان کی پالیٹکس میں یہی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ہمارے انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ اپنے آپ کو سیاسی معاملات میں بہت زیادہ مت الجھائیں. یہی فیصلے کے اوپر بنیاد بن کر بات آگے بڑھ رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوگوں نے تو اپنی اپیلیں واپس لے لی ہیں, اب اٹارنی جنرل اس کے اوپر کیا پلی لیتے ہیں, لیکن بنیادی مسئلہ تو وہی ہے نا جی جو پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس میں پاکستان کے مفاد میں بات کر رہا ہوں, پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے مفاد میں بات کر رہا ہوں, پاکستان کی فوج کے مفاد میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جب ہمارے یہ ادارے بہت زیادہ فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلتے ہیں تو اس سے سیاسی لوگ جو ہے نا وہ اپنی ناکامی قبول کرنے کی بجائے سارا ملبہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی دیکھیں جی ہمارا تو کوئی رول نہیں ہے, یہ سارا رول انہی کا پیدا کرنا ہے. جیسے ابھی آپ نے خاقان عباسی صاحب کی بات سنا دی ہے, یا احسن اقبال کی بات سنیں گے تو وہ بھی یہ کہیں گے, باقی لوگ بھی یہ کہیں گے. آپ دیکھیے نا جنرل باجوہ کے بارے میں عمران خان صاحب کس محبت کا اظہار کیا کرتے تھے, آپ کو اچھی طرح پتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور وہ اپنی محبت میں 2 قدم آگے چلے جاتے تھے اور ہم حیران ہو جاتے تھے یار کہ اس حد تک جا کے عمران خان جو ہے وہ سہولت کاری کا رول پلے کر رہے ہیں. پھر عمران خان نے انہی جنرل باجوہ کے خلاف جو سٹانس لیا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. اسی طرح سے نواز شریف نے سٹانس لیا جنرل باجوہ کے خلاف یا جنرل فیض کے خلاف یا اور لوگوں کے خلاف, لیکن وقت آیا تو پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ان کو سہولت کاری بھی کی, ان کی ایکسٹینشن بھی کی. شہباز شریف صاحب کی حکومت بھی جنرل باجوہ کی حمایت سے بنی, اور اب تو بہت سے لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ اس رجیم چینج کے اندر ہم تو نہیں شامل ہونا چاہتے تھے, ہمیں تو دھکا دیا گیا تھا, اور جس نے دھکا دیا تھا وہ بھی سامنے آ گئے. تو میرا مطلب ہے کہ خود اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ جو سیاسی قیادتیں ہیں یہ اپنی ذمہ داری اٹھانے کی بجائے جب ساری سیاسی ذمہ داری اسی طرح سے دے دیتے ہیں, جیسے آپ نے دیکھا کہ سیاسی فیصلے سیاسی فورم پہ کرنے کی بجائے عدالتی فورم پہ پھینک دیے جاتے ہیں. اسی طرح سے سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں اور جو دہشت گردی ہے, انتہا پسندی ہے, اس طرح کے جو سینسیٹیو ایریاز ہیں اس کی ذمہ داری سیاسی قیادتیں خود لینے کی بجائے وہ کہہ دیتی ہیں جی یہ تو شعبہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے, اسٹیبلشمنٹ جانے, ان کا کام جانے. اب وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کہتی ہے کہ بھئی آپ بھی تو کچھ فیصلے کریں نا, آپ نے بھی تو کچھ کر کے دکھانا تھا نا. آپ نے بھی جیسے مثال کے طور پہ ایپکس کمیٹیاں بنی تھی, آپ کو یاد ہوگا. اب اس ایپکس کمیٹی میں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو اپنا رول پلے کرتی ہے, لیکن جو ہماری سول حکومتیں ہیں
سیاسی حکومتیں ہیں وہ اپنا رول ہی نہیں پلے کرتی. اس میں پھر آرمی چیف کو جانا پڑتا ہے, جا کے بیٹھنا پڑتا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ یہ بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بہت زیادہ فرنٹ فٹ پہ آنے کا جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے ریفلیکشن, وہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لیے, ہمارے ادارے کے لیے, ہمارے فوج کے لیے کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ ان کا رول ہونا چاہیے کہ یہ فیسلیٹیٹ کرے, اور لیکن وہ فیسلیٹیشن میں یہ چیز نہ آ جائے کہ جیسے سویلین بہت پیچھے چلے گئے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بہت زیادہ فرنٹ فٹ پہ آ کے ذمہ داری لے رہی ہے, اور کل جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو لوگ پھر سویلین کے مقابلے میں ان کے خلاف تنقید کرتے ہیں, تو اس سے پھر ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں. اچھا, آخر میں ذرا مجھے بتائیں کہ آپ نے بتایا کہ ڈیل کا ہو سکتا ہے چانس ہے کہ کے پی اور پنجاب جو ہے پی ٹی آئی کو دے دیا جائے, لیکن ہم دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جس طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے, ادھر سے اٹک سے لا کے اڈیالہ میں, اور اڈیالہ میں سنا ہے کہ ان کی تکالیف میں مزید اضافہ ہوا ہے, کمی نہیں ہوئی, بلکہ چھوٹی جگہ دی گئی ہے پہلے سے بھی, اور ان کو واک کرنے کی بھی جگہ نہیں دی جا رہی. تو یہ کیا جسٹس دیے جا رہے ہیں کہ ایک طرف آپ ڈیل کی بھی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف سے آپ سختی بھی اس طرح کی کر رہے ہیں, اور پھر عمران خان صاحب بھی ظاہر ہے کہ اب انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی آپ کنونشنز وغیرہ ورکرز کے کریں اور تھوڑا سا ایگریسو پالیسیز کریں. تو یہ تو ٹینشنز کی طرف جا رہے ہیں, یہ کوئی سولوشن کی طرف نہیں جا رہے ہیں. دیکھیے صرف جیل کی سہولتوں تک کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ ان کی جو دہشت گردی کی دفعات ہیں وہ بھی بہت سے کیسز کے اندر دوبارہ ڈالی گئی ہیں, اور ایسے کیسز کے اندر بھی ڈالی گئی ہے جس میں عمران خان صاحب جو ہے وہ تو پولیس کسٹڈی میں تھے, اداروں کی کسٹڈی میں تھے, اس میں بھی ان کے اوپر دہشت گردی کی دفعات ڈال دی گئی ہیں, محمود رشید پہ, اعجاز چودھری پہ, یاسمین راشد پہ اور باقی لوگوں کے اوپر. تو ابھی تو دیکھیے یہ اصل میں نے آپ کے پروگرام میں پچھلی دفعہ بھی کہا تھا, یہ آخری لمحات کی جو سختیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا, یہ ایکچولی اسی ڈائیلاگ پروسیس کے اندر دباؤ ڈالنے کا حربہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو مزید پریشان کریں گے اگر آپ نے ہماری باتوں کو نہیں مانا. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا عمران خان کے اوپر کہ عمران خان کس حد تک اس کو اپنے اوپر حاوی کرتے ہیں اور کس حد تک اپنے آپ کو سمجھوتے کی طرف لاتے ہیں, یا وہ کھڑے رہتے ہیں. دیکھیے نا اس وقت لوزر کون ہے؟ لوزر عمران خان نہیں ہے, لوزر پاکستان ہو رہا ہے اس سارے کرائسس کی وجہ سے. لوزر ہماری ریاستی نظام ہو رہا ہے. دیکھیے نا, ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم عمران خان کی بنیاد کے اوپر معیشت کو بھی درست کر لیں گے, سیاست کو بھی درست کر لیں گے, جمہوریت کو بھی درست کر لیں گے, الیکشن بھی اپنی مرضی کا کروا لیں گے, اور یہ سیاسی فورسز ہمارے ساتھ معاملات ٹھیک کر لیں گی. وہ نہیں ہو سکا نا. نہ عمران خان کی پاپولرٹی دیکھی جا سکی, نہ عمران خان اس وقت کوئی مسئلے کا جسے کہتے ہیں آپ حل کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے, جتنے بھی پولیٹیکل فریق ہیں اور نان پولیٹیکل فریق ہیں, وہ یہ دیکھیں کہ ہم اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں اس سے پاکستان کی کتنی بھلائی ہو رہی ہے, پاکستان کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے, یا ماں سوائے اس مہاجرائی کا اور ٹکراؤ کا فائدہ جو ہے وہ تو دہشت گردی کی صورت میں مزید ابھر کے سامنے آ رہا ہے. تو اس لیے سب کو اپنی اپنی پوزیشنوں کو ریوزٹ کرنا چاہیے, سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان اس وقت ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف بڑھنا چاہتا ہے, اور پاکستان کی ضرورت ہے کہ اس کو پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی کی طرف لایا جائے. اور جو لوگ بھی پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں ان کے خلاف محاذ ہونا چاہیے نا اصولی طور پہ تو, اور ان سے نمٹنا چاہیے جو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو, چاہے وہ انٹرنل فیکٹر ہے اور چاہے وہ ایکسٹرنل فیکٹر ہے. تو اس لیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ڈائیلاگ ہوگا تو اس میں عمران خان بالادست ہو جائے گا, ڈائیلاگ ہوگا تو نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے, ڈائیلاگ ہوگا تو پیپلز پارٹی کو فائدہ مل جائے گا یا اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ مل جائے گا. اگر ہم اس طرح سے ایک ایک فریق کے طور پہ دیکھیں گے نا تو پھر ایک فریق راضی ہوگا, 4 فریق ناراض ہو جائیں گے. یہاں تو ہمیں ون ون سچویشن بنانی ہے سر, سب کے لیے ایک ایسی سچویشن کریٹ کرنی ہے جو لوگوں کے لیے ایکسیپٹنس ہو, اور وہ صرف ان پاور پلیئر کو ایکسیپٹنس نہ ہو, وہ اس کی ایکسیپٹنس نیچے بھی ہو, عام آدمی بھی سمجھے کہ یہ مفاہمت جو ہے کا جو پروسیس چلا ہے یہ قومی مفاد میں ہے, اس میں سب لوگوں کو اٹھ کے بیٹھنا ہے. لیکن اگر ہم نے وہی ماحول پیدا کرنا ہے افنان اللہ والا اور مربت والا تو وہ تو کام نہیں چلے گا, اس سے تو زیادہ سیاسی کشیدگی بڑھے گی. اور یہ ہمارے یہاں, جیسے میں آپ کو ہمیشہ سے کہتا ہوں, ہمارے یہاں بعض اینکرز جو ہیں وہ بڑے شاندار قسم کے کریکٹرز ہیں, وہ ان کو اس طرح کے کرائسس اچھے لگتے ہیں کیونکہ ان سے ان کے پروگراموں کی ریٹنگ بہت بڑھ جاتی ہے. حالانکہ اسی پروگرام کے بارے میں یہ طے ہوا تھا کہ یہ پروگراموں کے کلپ باہر نہیں جائیں گے, لیکن پھر آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے وہ کلپ نکالے ہیں, بلکہ انہوں نے اپنا وی لاگ بھی اس کے اوپر کیا باقاعدہ اور وہ دکھائے ہیں, اور پھر ایک جس طریقے سے اس کی ریفلیکشن کی جا رہی ہے. تو میرا مطلب ہے یہ کوئی پاکستانی اس کے باوجود اچھے وہ نہیں ہے, آپٹکس نہیں ہے, اس سے تو سیاست اور زیادہ خراب ہوگی. اس کے باوجود دیکھیں نا کہ گیلپ سروے میں 56% لوگوں نے پسند کیا ہے ہمارے میڈیا کو, تو آپ اندازہ لگا لینا اس گیلپ سروے کی کیا اوتھینٹسٹی ہے.
देखिए जी, ये सर्वे जो होते हैं आमतौर पे आप मेरी कंपनी को पैसे दे दें और अपनी मर्जी का नतीजा बना दें, हम वो काम कर दें कि हम एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हमें पता है कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए उसके क्या निकालना है। इसलिए असल सर्वे तो वो है ना कि अगर आप एक शफाफ इलेक्शन करवाएं और लोग वोट डालें और लोग तय करें, जिस तरह दुनिया के अंदर इलेक्शन होते हैं, हम भी वही इलेक्शन का रिफ्लेक्शन अंदाजा करें ना, तो फिर उसकी नतीजे में पता चलेगा कि सर्वे और ये जो चीजें ये किस तरह से रिफ्लेक्ट होती हैं। हमारे यहाँ तो देखिए ना 4 सर्वे जो है वो पीएमएलएन करवा ले, 4 पीटीआई वाले करवा लें, 4 पीपल्स पार्टी वाले करवा लें, 4 एस्टैब्लिशमेंट करवा लें, अपनी अपनी मर्जी के नताइज लेके उस पर ढोल बजाना शुरू कर दें, उसको कौन सुनता है। लेकिन सवाल ये भी है ना, आप आम लोगों के अंदर जाके बैठे। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी को कम दिखाया गया है, ठीक है, उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि वो माइक उठाएं और जरा लोगों के अंदर चले जाए और पूछना शुरू कर दें नवाज शरीफ साहब के बारे में। आप लोगों को कहें ना, हाँ, जहां मर्जी चले जाए, जहां मर्जी चले जाए, लोगों का रिफ्लेक्शन तो नजर आएगा ना। असल सर्वे तो वो है सर, आप लोगों में जाएं और लोगों से पूछें कि पाकिस्तान, और जो सबसे क्रिटिकल सवाल है ना जी, वो ये है इन सर्वों के नताइज के कॉन्टेक्स्ट में कि पॉलिटिकल पार्टियों की अहमियत कम हो रही है, पॉलिटिकल लीडरशिप की अहमियत कम हो रही है। ये तो देखिए ना, ये जो पॉपुलैरिटी का कॉन्टेक्स्ट है, ये तो एक इंडिविजुअल बेस के ऊपर है ना। अगर आप पीटीआई के बारे में बात करें तो पीटीआई एज पार्टी कहां खड़ी नजर आती है, वो भी एक सवाल है ना हमारा। तो इसलिए इमरान खान की पॉपुलैरिटी अपनी जगह, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि पॉलिटिकल पार्टियां एक डेमोक्रेटिक पार्टियां नहीं बन सकी, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकी, अपना तंजीमी स्ट्रक्चर नहीं बना सकी। ये अफराद के ऊपर खड़ी जमाते हैं, किसी की पॉपुलैरिटी एक दिन ऊपर चली जाती है, एक दिन नीचे चली जाती है। उसी के नतीजे में हम सारी सियासी जमातों को कहना शुरू कर देते हैं कि ये सियासी जमात पॉपुलर है, ये सियासी जमात पॉपुलर नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त लोगों के अंदर जो रिएक्शन है, जो एग्रेसिवनेस है, जो उनके अंदर गुस्सा है, जो उनके अंदर रिजर्वेशंस है, वो बहुत ज्यादा है इस वक्त पाकिस्तानी निजाम के बारे में, पाकिस्तानी रियासत के बारे में, पाकिस्तान के इदारों के बारे में, पाकिस्तान की जमहूरियत के बारे में, पाकिस्तान में सर्विस डिलीवरी के हवाले से। वो चीजें अब रिफ्लेक्ट हो रही है ना कि लोग जो है वो कहाँ किसको किधर देख रहे हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि इस तरह के सर्वे बनाने की बजाय हम असल सर्वे की तरफ चलें और एक ट्रांसपेरेंट फेयर एंड अपना फेयर इलेक्शन की तरफ जाएं और लोगों को मौका दें कि लोग किसको लाना चाहते हैं, और उसकी बुनियाद पर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकेगा। बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच सलमान भाई, इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।